लाउंज में खुनकी सी घुली हुई थी। सरबराही सोफे पर सुहेल विराजमान बगौर रोहेला की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो उन्हें अदील के रिश्ते के बारे में बता रही थी। लड़की वाले शादी के लिए राज़ी थे, बस अब शादी की तैयारियां जल्द ही शुरू करने का इंदिया भी जारी कर दिया गया था। सुहेल ने सुनकर सर इस बात में हिलाया, फिर टीवी पर चलते तबसरों की जाने मुतवज्जे हुए। मुलायम से कुर्ता शलवार में मलबूस, पैरों में आरामदायक सी चप्पलें पहने वो खासे रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। जब से अदील ने ऑफिस के मामलात में दिलचस्पी के साथ संजीदगी का मुजाहरा करना शुरू किया था, तब से वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगे थे। शायद यही वजह थी कि हरम अब उनके लिए इतना अहम नहीं रहा था। जो उन्हें अदील से चाहिए था वो उन्हें मिल रहा था। फिर भला वो अपना सेरो खून क्यों हरम जैसी औलाद पर जलाते। टीवी पर चलते तबसरों के साथ ही लाउंज में सानिया बहुत हंसते मुस्कुराते नुकूश लिए दाखिल हुई थी। उसके हाथ में चाय की ट्रॉली थी जिसे वो घसीटती हुई आगे बढ़ आई थी। हरम की जानिब से की गई तंबीह के बाद सुहेल ने अपना रवैया सानिया के साथ कदरे तब्दील कर लिया था। वो बेतकल्लुफ़ उसके साथ अब भी नहीं थे, लेकिन पहले वाली अजनबियत मफकूद थी। वो अब घुटनों के बल बैठी शीशे के टेबल पर चाय के कप में चम्मच हिला रही थी। इसी पहर रोहेला ने अपना चेहरा सुहेल की जानिब फेरा। मैं आज नाज़नीन से मिलने गई थी, बेहद सुकून से कहकर उन्होंने सुहेल और सानिया को एक साथ चौंकने पर मजबूर कर दिया था। सानिया का चम्मच हिलाता हाथ ठहर गया था। वो भूरी आंखें उठाए सवालिया निगाहों से रोहेला को तकने लगी थी। सुहेल भी गर्दन पूरी घुमाए उन्हें ही तक रहे थे। रोहेला ने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोली, शायद ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि मैं इस सारे किस्से का इल्ज़ाम देने गई थी। मैं उसे कसूरवार ठहराने गई थी। उसकी आंखों में पशेमानी और शर्मिंदगी देखना चाहती थी मैं, लेकिन वो लड़की बेकसूर है। लाउंज में एक पल को सन्नाटा छा गया था। अदील भी अपने कमरे से फ्रेश होता बाहर चला आया था। लाउंज में होती गुफ्तगू से यकसर बेखबर वो एक सोफे पर आ बैठा था, लेकिन फ़िलहाल उसकी जानिब कोई भी मुतवज्जे नहीं था। सुहेल ने पहलू बदल कर अब के रुख पूरी तरह से रोहेला की जानिब फेर लिया था। वहाँ जाना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी था सुहेल। मैं देखना चाहती थी कि वो लड़की खुद इस सब में कितना इन्वॉल्व हो चुकी है। और फिर तुम्हें क्या जवाब मिला? सुहेल ने बुर्दबारी से इस्तफसार किया तो रोहेला ने फिर से गहरा सांस लिया। उनकी पेशानी पर फैली सोच की लकीरें सुहेल पर बहुत कुछ आश्कार कर गई थीं। कहीं न कहीं भाई और भाभी, जावेद भाई और उनके घराने की ऐसी ज़िंदगियों के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आज नाज़नीन की हालत देखकर मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। हरम हमारे पीछे उसकी मदद कर रहा था। क्यों, ये मैं भी नहीं जानती। इस बात का जवाब सिर्फ वही दे सकता है, लेकिन वो इस बात का जवाब कभी नहीं देगा। मुझे ये भी पता है। रोहेला, तुम्हें खुद को इस सब में फंसाने की क्या ज़रूरत है? वो मेरा बेटा है सुहेल। मैं उसे ख़ानदान भर में जलील होता हुआ नहीं देख सकती। भाभी खामोश होकर बैठने वाली खातून नहीं है। वो नाज़नीन के साथ मेरे बेटे का नाम सारे ख़ानदान में बदनाम कर देंगी। अदील ने सानिया की जानिब सवालिया निगाहों से देखा तो वो बेचारगी से कंधे उचका गई। मामले की तह का तो उसे भी इल्म नहीं था। दूसरी जानिब सुहेल नागवारी भरी संजीदगी से कुछ कहने ही लगा था कि रोहेला ने उनकी बात काट दी। शायद हरम उसे पसंद करता हो सुहेल। चंद पल कोई कुछ ना बोला। माहौल इंतहाई संजीदगी इख्तियार कर गया था। अगर वो उसे पसंद करता है तो क्या तुम उसकी शादी नाज़नीन से करने के लिए राज़ी हो जाओगी? सुहेल की जानिब से किया गया इस्तिफसार बहुत वाज़ेह था। रोहेला को जवाब देने में ज़रा वक्त लगा था। इसमें ऐसी कोई कबाहत भी नहीं है। सिवाय एज डिफरेंस के दोनों के दरमियान ऐसा कोई शगाफ नहीं मौजूद कि हम ये रिश्ता गांठने की बात ही ना कर सकें। वो बहुत कुछ सोचती रही थी और अब उनका हर जुमला उनकी देर पा सोच विचार की अक्कासी कर रहा था। सुहेल ने सर नफ़ी में हिलाते हुए गहरा सांस लिया था। ये बहुत मॉम ठीक कह रही हैं डैड।
وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور اگر حرم انہیں پسند کرتا ہے تو پھر کیا ایشو ہے؟ عدیل نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا تو سہیل کے چہرے پر سوچ کی کئی لہریں معتزن نظر آنے لگیں۔ معاملہ اس سے کہیں زیادہ الجھا ہوا تھا جتنا انہیں دکھائی دے رہا تھا۔ حرم کو جیسے وہ جانتے تھے شاید گھرانے کا کوئی فرد نہیں جانتا ہو، اسی لیے وہ ہچکچاہٹ کا شکار محسوس ہو رہے تھے۔ محض پسند کی بنیاد پر اپنا نام کو خاندان بھر میں خراب کرنے والا لڑکا نہیں تھا حرم۔ بات کچھ اور تھی جو ان پر عیاں نہیں تھی، اور انہیں بس یہی ایک بات پریشان کر رہی تھی جس سے وہ واقف نہیں تھے۔ وہ جوں ہی گہرا سانس لے کر سیدھے ہونے لگے تو ٹھہر گئے۔ ان کے عین سامنے موجود صوفے پر اب وہ بیٹھ رہا تھا، جینز پر سفید بٹن شرٹ پہنے، آستینے کوہنیوں تک موڑے، ماتھے پر گرے بالوں سے بے نیاز۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور پرسکون تھیں۔ میں نازنین کو پسند نہیں کرتا، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے ان سے کوئی رشتہ گانٹھنا ہے۔ آئندہ کبھی بھی ان کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا موم، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہتے ہوئے۔ وہ آرام دہ نشستوں پر براجمان افراد کے ہر رد عمل سے بے نیاز تھا۔ مخاطب وہ روہیلا سے ضرور تھا، لیکن اس کی بھوری آنکھیں سہیل پر ہی جمی تھیں۔ ان کے تاثرات اسے دیکھتے ہی ذرا سختی اختیار کر گئے تھے۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیا کسی لڑکی کی عزت تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی؟ وہ جیسے اس کے جواب پر متعجب ہوئیں۔ میرے لیے فی الحال عزت سے زیادہ کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سہیل کے کان بے ساختہ ہی سرخ ہوئے تھے۔ عدیل کھنکھار کر سیدھا ہو بیٹھا تھا اور ثانیہ اپنا سر پورا جھکا گئی تھی۔ یہ کیا بےہودہ انداز ہے بات کرنے کا؟ کسی لڑکی کی عزت سے زیادہ تمہیں کیا عزیز ہے؟ سہیل نے ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، بنا سہیل کے تادیبی انداز کا اثر لیے۔ چند پل انہیں دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکائے۔ یہ بتانا میں آپ کو ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کا انداز بہت بے ادبی لیے ہوئے تھا۔ سہیل نے صوفے پر رکھی اپنی مٹھی بینچی تھی۔ ان کے جبڑوں میں اترتی سختی اتنی دور سے بھی حرم کو واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ تمہاری ساکھ کو کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا نازنین کی عزت کو پہنچے گا۔ بھابھی اس کا نام پورے خاندان میں بدنام کر دیں گی۔ اس لڑکی کے آگے زندگی پڑی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہر قدم اس کی دہلیز تک جانے سے انکاری ہو جائے؟ روہیلا کی بات سن کر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا آپ کو اب یاد آ گیا ہے موم کہ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے؟ وہ اتنا کڑوا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن جو بھی الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے وہ بہت زہر آلود تھے۔ روہیلا نے اسے ایک پل کو ٹھہر کر دیکھا۔ انہیں اس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو حرم، سہیل نے اسے تنبیہ کی تھی، لیکن بھلا وہ انہیں کہاں سن رہا تھا؟ اسے پتا تھا کہ اس نے روہیلا کو لمحے بھر کے لیے سن کر دیا ہے۔ 18 سال بعد اچانک سے آپ کو یاد آ گیا کہ وہ آپ کی بھتیجی ہے اور اس کی بھی کوئی عزت ہے؟ واو، نائس موو۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ دیر کر دی ہے آپ نے اپنی بھتیجی کی فکر کرنے میں؟ حرم، مجھے آپ کی عزت کا لمبردار بننے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کریں جو مجھے آپ کو کڑوے جواب دینے پر مجبور کریں۔ 18 سال بعد آپ کو محض اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کی بھتیجی کی زندگی برباد کرنے میں کچھ کردار ادا کیا ہے۔ پلیز، میری ایک ہی گزارش ہے کہ جس پتھر تلے آپ سب اب تک خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اسی کے نیچے دوبارہ جا کر سو جائیں۔ آپ نے رشتہ دار ہونے کا اور ان کی فکر کرنے کا ہر حق کھو دیا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ اس سے زیادہ دل چیر دینے کی حد تک صاف کو اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں تھا۔ روہیلا کا چہرہ خوفناک حد تک سفید پڑ چکا تھا اور سہیل اسے ضبط سے تک رہے تھے۔ آپ کو اب بھی ان کی فکر نہیں ہے موم، آپ بس اپنے بیٹے کا نام اس سارے قصے سے خارج کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ میرے نام کے ساتھ آپ کی عزت نتھی ہے۔ میں بچہ نہیں ہوں جو ان سیاستوں کا ادراک نہ کر پاؤں، اور جہاں تک رہی بات ان سے شادی کرنے کی، تو میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر مجھے ان سے شادی کرنی ہوتی تو کوئی نہیں روک سکتا تھا مجھے، خود نازنین بھی نہیں۔
اس نے سنجیدگی سے ان سب کو دیکھ کر اپنی پوزیشن سے آگاہ کیا تھا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ پل بعد سہیل کی سنبھلی ہوئی آواز لاؤنج کی سرد فضا میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روہیلا تو بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ حرم کے سچ نے انہیں بہت بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ یہی کہ میرے پیچھے کبھی بھی نازنین کو میری وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ اس کی آنکھیں روہیلا پر جمی تھیں، پھر اس کی نگاہوں نے سہیل تک سفر کیا۔ اور اگر اس لڑکی کی عزت کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچا تو کیا اس کا خمیازہ تم بھگتنے کی ہمت رکھتے ہو؟ سہیل کی ٹون میں طنز واضح تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ یو ڈونٹ کیئر۔ سہیل اس سے سوال کر کے استحصا ہنسے تھے، انہیں جیسے اس کے بچکانہ انداز نے محفوظ کیا تھا۔ تم اس سے اچھا جواب دے سکتے تھے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مامی اور ابیہ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لوں گا۔ اگر چیزوں کو میں نے بگاڑا ہے تو انہیں فکس کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ نازنین کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، یہ سب میرا ذاتی فیصلہ تھا، اس لیے انہیں کسی بھی زیادتی کا موجب ٹھہرانے سے قبل مجھ پر نگاہ ضرور رکھی جائے گی۔ اس کا جواب سادہ تھا، پچھلی کاٹ اس کے لہجے سے سمٹ چکی تھی۔ اب وہ معاملہ حل کرنے والی بات کر رہا تھا۔ اس کے سنجیدہ انداز پر عدیل اور سہیل نے گردن ایک ساتھ ہلائی تھی۔ ثانیہ نے چائے کا کپ اٹھا کر سہیل کی جانب بڑھایا تھا۔ اگر معاملات سلجھانے کی بات کر رہے ہو تو اپنی ماں سے بھی معافی مانگو، اس عرصے میں تم بہت بدتمیزی کر چکے ہو۔ سہیل نے کپ تھام کر سرسری سا کہا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر روہیلا کی جانب دیکھا جو پچھلے انداز کے برعکس بالکل چپ بیٹھی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر خود کو کوسا تھا۔ وہ اتنا کڑوا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی نازنین کے ساتھ ہوئے ظلم پر اس کے اندر کچھ سلگتا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میری کوئی بھی بات آپ کو ہرٹ نہ کرے مام۔ اس کے کہنے پر روہیلا نے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر وہ نم آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے خشک کرنے لگی۔ کہیں نہ کہیں ہم سبھی نازنین کی ایسی زندگی کے لیے قصوروار ہیں۔ تمہاری ساری باتیں اتنی بھی غلط نہیں تھیں حرم، بس ان کا انداز غلط تھا۔ تمہیں بھابھی اور ابیہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر خیر۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ ان کا انداز سنبھلا ہوا اور دکھی تھا۔ تم اچھے سے سوچ سمجھ کر مجھے شادی کے فیصلے کا جواب دے دینا۔ ابھی فی الحال ہم عدیل کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس کے سسرالیوں نے حامی بھر لی ہے اور وہ جلد شادی کے لیے رضامندی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ماحول کا تناؤ خاصا سمٹ چکا تھا اور اب مزید عدیل کے سسرالیوں کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن حرم وہاں سے معذرت کرتا اٹھ چکا تھا۔ اس کے پاس شادی بیاہ سے ہٹ کر بھی بہت کام تھے۔ اس کے اٹھتے ہی ثانیہ نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یکلخت ہی اس کی آنکھیں چمکی اور پھر وہ اپالو کو ساتھ لیے کھڑی ہوئی۔ حرم سارنگ کا دوست تھا اور کچھ دنوں سے وہ اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ یقیناً سارنگ اس بارے میں جانتا ہوگا، اس سے ملنے جانا چاہیے تھا۔ اپالو کو ساتھ لگا دی وہ اپنے کمرے کی جانب چلی آئی تھی۔ پیچھے لاؤنج میں ٹی وی پر چلتے تبصروں کے ساتھ سہیل اور روہیلا کی باتیں کرنے کی آوازیں اب تک محسوس ہو رہی تھیں۔ رات کے اس تنہا سے ٹھنڈے پہر میں وہ شیشے کے سامنے کھڑی بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگی سفید پٹی اسے بار بار پچھلے واقعے کی یاد دلا رہی تھی۔ سیاہ بالوں کو سلجھاتا اس کا ہاتھ لمحے بھر کو ٹہر سا گیا۔ اس سفید پٹی کے پار آج دوپہر کا منظر بھی جگمگانے لگا۔ روہیلا کا خیال آتے ہی اس کا دماغ حرم کی جانب بھٹکا تھا۔ اس کا وہ انکشاف، اس ایک انکشاف نے نازنین کو سر تا پا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بیڈ تک چلی آئی۔ زیادہ دیر کھڑے ہونے کے باعث اسے چکر سے محسوس ہو رہے تھے۔ بیڈ پر دراز ہوئی وہ ایک بار پھر سے ان دونوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ حرم اور زاویار اپنی اپنی جگہ مظلوم تھے، ان دونوں کے ساتھ ہی ظلم ہوا تھا۔ بس ایک اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا الزام دوسرے کو دے رہا تھا اور دوسرا اس الزام کو اب رد بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، ان کے درمیان بولنا بیکار تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا فون ٹیبل سے اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔
کھلے بال تکیے پر پھیلائے اور دودھیا سا چہرہ بخار کے باعث دہک رہا تھا۔ دوپہر سے اس کا بخار کچھ کم تھا، لیکن بہرحال تھا ضرور۔ اگلے ہی پل دروازہ بجا تو وہ چونکی، موبائل ایک جانب ڈال دیا۔ وجدان اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا پھپھو؟ اور اس کے ایسے سوال پر وہ چونکی تھی، پھر سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں معصومیت سے جھپکائیں۔ اف، حرم نے اسے اپنی عادتیں لگا دی تھیں۔ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ انجان بنتے ہوئے پوچھا تو وجدان کا چھوٹا سا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ ایسا غصے کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ پھپھو، میں اس گھر کا مرد ہوں۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ یونی پر حملہ ہوا ہے اور آپ اسی وجہ سے زخمی ہوئی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے غصہ کرتے ہوئے بالکل جاوید کی طرح لگ رہا تھا۔ ناظرین نے ایک بار پھر سے آنکھیں جھپکائی تھیں۔ کس نے بتایا تمہیں؟ زاویار بھائی نے۔ وہ یونی میں اسٹوڈنٹ ہے نا آپ کے؟ غضب خدا کا، اگر وہ مجھے نہیں بتاتے تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ زاویار کا نام سنتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی، آنکھوں میں تعجب سا ابھرا، سیاہ پلکوں سے سجی آنکھیں حیرت کے رنگ میں رنگی خوبصورت لگتی تھیں۔ کیا بتایا اس نے؟ یہ بات اہم نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا، بات یہ اہم ہے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیا ہم دوست نہیں ہیں پھپھو؟ کیا میں آپ سے اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتا؟ اور اتنی بڑی بات ہوگی لیکن آپ نے مجھے بتانا گوارا نہیں سمجھا۔ جینز پر سیاہ سویٹر پہنے، ماتھے پر بال بکھیرے، وہ خفا نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ ناظرین کو اس کی فکر پر پیار آیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم تھوڑا اوور ریئیکٹ کر رہے ہو؟ اس نے بمشکل مسکراہٹ دبا کر کہا تو وجدان بھونچکا رہ گیا۔ اس کے لب کھل گئے تھے اور آنکھوں میں خفگی مزید سوا ہوئی۔ کیسے مرد تھے اس کے آس پاس؟ ایک تھا تو اسے مارنے دھاڑنے سے فرصت نہیں تھی، دوسرا تھا تو وہ جھوٹوں کا سردار تھا، تیسرا تھا تو وہ ہر وقت اس کے لیے دادا ابا بنا رہتا تھا۔ اسے اپنے ہی تبصرے پر ہنسی آئی تھی۔ میں سیریس ہوں پھپھو، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اچھا بتاؤ، اگر تمہیں بتاتی تو تم کیا کرتے؟ پریشان ہی ہوتے نا جیسے ابھی ہو رہے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں ماتھے پر گرے بالوں کے باعث چھپ سی گئی تھی۔ ناظرین نے گہرا سانس لے کر اس کے بالوں کو ایک ہاتھ سے پرے کیا۔ اس کی پریشان سی خوبصورت آنکھیں اب کے واضح ہوئی تھی۔ بالوں کو ایسے آنکھوں پر نہیں آنے دیتے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، لیکن وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ میں وہاں جاتا اور پھر وہاں کی سیکیورٹی پر ایک تماشا کھڑا کرتا۔ مسلح افراد یونی میں آزاد پھر رہے اور کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ میں یونی انتظامیہ کے خلاف پرچہ کٹواتا اور انہیں آخر تک گھسیٹتا۔ پھپھو، وہ آپ کے کام کی جگہ ہے، آپ ایسی جگہ محفوظ نہیں ہوں گی تو میں سکون سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں بے سکونی کے ساتھ خوف بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ ناظرین نے حیرت سے اس کے جواب پر اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ سیکیورٹی پر تماشا، پرچہ کٹوانا اور انہیں گھسیٹنا، سننے میں تو لگ رہا ہے جیسے کوئی 30-35 سال کا جینٹل مین کہہ رہا ہو، لیکن تم تو ابھی چھوٹے ہو اتنے سے۔ انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر اسے دکھایا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ کس کی صحبت میں ہیں آپ آج کل؟ ایسی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے؟ وہ ہلکا سا چونکی تھی۔ وجدان کے انداز پر اسے ہنسی بھی آئی تھی۔ کیا مطلب، کیسی باتیں؟ یہ ایسی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ والی باتیں؟ اور وہ اس دفعہ ہنس پڑی تھی۔ یہ کیسی باتیں ہوتی ہیں بھلا؟ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان دوسرے کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ پریشان ہونے کے بجائے کار کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھما کر وہیں لے آتے ہیں جہاں سے دوسرے انسان نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے پھپھو، آگے والے سے اپنی اصل بات چھپا کر اسے کسی اور بات میں الجھا دینا۔ یہ آپ کا انداز نہیں ہے۔
اس نے گہرا سانس لے کر اسے بمشکل یہاں سے اٹھ کر اپنی پڑھائی کرنے پر راضی کیا تھا۔ وہ چلا تو گیا، لیکن پھر جاتے جاتے بھی وہ اسے بڑے ابا کی ماں نے نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر بجتے فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ پیارا لڑکا لکھا اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اسے یہ نام جلد ہی تبدیل کر دینا چاہیے تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ فون کان سے لگاتے ہی اسے حرم کی مصروف سی آواز سنائی دی تھی۔ کسی اہم کام کے درمیان سے وقت نکال کر فون کیا تھا شاید اس نے۔ ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ جی بالکل سیٹ۔ ویسے مجھے ہوا کیا تھا؟ وہی مصروف سی آواز ایک بار پھر سے ابھری تو نازنین نے گہرا سانس لیا۔ کیا سمجھ رہی تھی وہ حرم کو؟ آج موم آپ کے گھر آئی تھی۔ کیا بات ہوئی آپ دونوں کے درمیان؟ اب کہ اس کا انداز محتاط تھا، نازنین کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے کیوں فون کیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس وہ مجھے یہ پاور کرانے آئی تھی کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن میں نے بھی انہیں بتا دیا کہ میں کبھی تمہارے پیچھے نہیں گئی۔ اس کے جواب پر وہ دوسری جانب ہنسا تھا۔ کیا آپ نے یہ بتایا کہ ہمیشہ میں آپ کے پیچھے آتا ہوں؟ اب وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ نازنین نے اپنے ماتھے پر لگی پٹی کو چھوا۔ اسے بے ساختہ ہی کل کے خوفناک مناظر یاد آئے تھے۔ نہیں، کیوں؟ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو ہمیشہ تنگ میں کرتا ہوں، آپ مجھے نہیں۔ کوئی بھی آپ سے اس حوالے سے بات کرے تو سب کچھ مجھ پر ڈال دیا کریں۔ کیوں؟ سب تم پر کیوں ڈال دوں؟ آپ کبھی میرے پیچھے نہیں آئی، کیا یہ بات سچ نہیں؟ سچ ہے، لیکن تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ اس کی دلیل پر وہ دوسری جانب ہلکا سا مسکرایا تھا۔ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگوں کو بورنگ قسم کی کہانیوں میں کبھی دلچسپی نہیں ہوتی نازنین۔ لوگ ان کہانیوں پر یقین کرتے ہیں جن میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو، جو انہیں انٹرٹین کریں۔ آپ کی کہانی بورنگ ہے کیونکہ وہ سچ ہے، میری کہانی رنگین ہے کیونکہ وہ پورا سچ نہیں۔ ایک پل کے لیے نازنین کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ کیوں تھا آخر یہ لڑکا ایسا؟ پھر بھی میں تم پر نہیں ڈال سکتی، تم میرے محسن ہو، میں احسان کرنے والوں کو نہیں بھولتی۔ محسن اور احسان بہت بھاری قسم کے الفاظ ہیں میرے لیے۔ خیر، جو کچھ بھی موم نے آج کہا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نازنین نے گہرا سانس لیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، مجھے پڑتا ہے۔ آپ پر کوئی بھی میری وجہ سے بات کرے گا تو مجھے فرق پڑے گا۔ نازنین کی آنکھوں میں اداسی اترنے لگی۔ وہ حرم کے لیے اپنے اندر شکر گزاری محسوس کرنے لگی تھی۔ کہاں کہاں یہ لڑکا اس کے لیے خوار ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ اس سمے حرم کے سامنے بالکل چھوٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو، اس کی بہت کمزور سی آواز ابھری تھی۔ حرم دوسری جانب ٹہر گیا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ رو رہی ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بلا وجہ نہیں روتی۔ جی کل تو کلینک میں رو رہا تھا نا۔ شٹ اپ۔ اور اس کی جھڑک پر دوسری جانب حرم نے بمشکل اپنے کہے کو ابلنے سے روکا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ یکدم بولا، اچھا وجدان کو کیا بتانا ہے؟ کیا آپ اسے حملے کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے گا، اگر کوئی بیک سٹوری بنائی ہے تو مجھے بتا دیں، میں آگے کور کر لوں گا۔ اور اب کہ نازنین نے سچ میں گہرا سانس لیا تھا، کوئی علاج نہیں تھا حرم کا۔ میں نے ایک کور سٹوری بنائی تھی لیکن وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی۔ آپ کی کور سٹوری کو مزید پائیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ رکھتا ہوں فون۔ اور ہاں، کور سٹوریز وہی زیادہ دیر ٹہرتی ہیں جن میں جھول نہ ہو۔ جھول زدہ کور سٹوریز کوئی بھی آ کر بلو کر سکتا ہے۔ بائے۔ اور وہ فون کان سے ہٹائے چند پل اسے دیکھتی رہی۔ اب کہ اس پر زاویار لکھا جگمگا رہا تھا، اس نے اگلے ہی پل فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ آپ نے ابھی تک گھر والوں کو سچ نہیں بتایا میڈم، اتنی غیر ذمہ داری۔ زاویار، کیا تم میرے لیے جھوٹ بول سکتے ہو؟ یا پھر میرے بولے گئے جھوٹ کو آخر تک کور کر سکتے ہو؟ اس نے ضبط سے استفسار کیا تو زاویار چند پل چپ سا ہو گیا اور پھر اپنے لاپرواہ سے انداز میں کہنے لگا، دیکھیں میڈم، جھوٹ کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی۔ میں آپ کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ میں اس جھوٹ کے موجب کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ میرا کور ایسا ہی ہوتا ہے،
اور اب تو ناظرین کو ہنسی بھی نہیں آ رہی تھی۔ زاویار اور حرم کے کور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جانے وہ دونوں کسی وقت میں دوست کیسے بن گئے تھے۔ اس نے خفا سا اللہ حافظ کہہ کر اگلے ہی پل فون رکھ دیا تھا۔ کیسے کیسے لوگ تھے بھلا اس دنیا میں۔ وہ فون کو ایک بار پھر سے ایک جانب ڈال کر لیٹ چکی تھی۔ اسے کل صوفیہ کو ڈائلیسس یونٹ بھی لے کر جانا تھا۔ جلد از جلد صحتیاب ہو کر اس کا ارادہ دوبارہ سے سارے کام سنبھالنے کا تھا۔ اگلے دن وہ صوفیہ کو ڈائلیسس یونٹ لے گئی۔ اپنے اندر پچھلے واقعے کی کمزوری محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ پھر سے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے سب لائبریرینز کو لیو نوٹس ملا تھا۔ انہیں اگلے ہفتے سے یونیورسٹی جوائن کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ دستگاہ کی لائبریری کو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس نقصان کی بھرپائی تک انہیں چھٹی کرنی ہی تھی۔ تھانے کی جانب سے بھی اسے نوٹس ملا تھا کہ وہ عینی شاہد کے طور پر آ کر حملے کی نوعیت سے آگاہ کر جائے۔ ڈائلیسس یونٹ سے واپسی پر اس کا ارادہ گھر پر آرام کرنے کا تھا۔ کمزوری کے باعث اسے چکر مستقل محسوس ہو رہے تھے، البتہ بخار کی حدت میں خاصی کمی واقع ہوئی تھی۔ دوسری جانب اترتی شام میں سارنگ کا کلینک دودھیا روشنیوں تلے جگمگا رہا تھا۔ طویل سڑک پر جا بجا روشنیاں موجود تھیں اور ہر جانب دکانوں کے شٹر بلند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی اپنے کلینک میں موجود کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ اس کے آپریٹنگ ٹیبل پر ایک زخمی بلی بے ست پڑی تھی۔ وہ اس کی زخمی ٹانگ کی پٹی کر چکا تھا اور اب وہ اسے انجیکشن لگانے کے ساتھ ساتھ کلائنٹ سے بھی محو گفتگو تھا۔ جینس پر نفیس سا سویٹر پہنے وہ وجیح دکھ رہا تھا۔ اس کا وائٹ کوٹ گھٹنوں تک دراز تھا اور چہرے پر سفید مارکس کے نتیجے میں محض اس کی سبز آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ کلینک کے شیشے کی دیواریں باہر موجود روشنیوں کو منعکس کرتے سارے ماحول کو خنک سا تاثر لیے ہوئے تھے۔ کلائنٹ اپنی بلی لیے پلٹا تو وہ چہرے سے ماسک ہٹا کر سنک سے ہاتھ دھونے لگا۔ اسی پہر اس کے دروازے کے اوپر لگی گھنٹی لمحے بھر کو بجی تو اس نے چہرہ یوں ہی پھیر کر دیکھا۔ ثانیہ کندھے پر ٹنگے لمبے سٹریپ والا پرس تھامے اب کلینک کے اندر کھڑی تھی۔ جینس پر گلابی سویٹر اور پیروں میں پیارے سے جوگرز پہنے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ سارنگ کو خوشگوار حیرت نے چھوا تھا۔ وہ تولیے سے ہاتھ خشک کرتا آگے بڑھ آیا۔ ہیلو ڈاکٹر، آکورڈ ہو کر کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ کا پپی تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے وہی پوچھا جو اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ ثانیہ اس کے انداز پر ہنستی تھی۔ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ شاید کوئی اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کانچ سی بھوری آنکھیں اس پر جما کر کہا تو اس کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ میں صرف جانوروں کا علاج کرتا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو بھی ہنسی آ سکتی تھی۔ ثانیہ ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ سارنگ کو اس کی بات بے بات ہنسی اچھی لگ رہی تھی۔ بہن ہے وہ حرم کی، خود کو ساتھ ہی گھر کا بھی، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ اچھا تو مطلب بات کسی جانور کے ہی متعلق ہے؟ کہیے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ اور ہمارے سارنگ جی تو ہمیشہ سے ہی جینٹل مین تھے۔ ایسے کہتا ہوا وہ ثانیہ کو خواہ ہی اچھا لگا تھا۔ آپ حرم بھائی کے دوست ہیں نا؟ دیکھیں ثانیہ جی، میں ایسے جانوروں کا علاج نہیں کیا کرتا۔ ثانیہ کی ہنسی ایک بار پھر بے ساختہ تھی۔ میں سنجیدہ ہوں ڈاکٹر، میں آپ سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہوں مس ثانیہ۔ اور وہ واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے ہی پل اب وہ اس کے سامنے صوفے پر براجمان تھی۔ سارنگ نے اسے اپنے ہاتھ کی مشہور کافی بھی تھمائی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر تھینک یو کہنے لگی۔ اب وہ وائٹ کوٹ صوفے کی پشت پر ڈالے اسے سننے کے لیے تیار تھا۔ ثانیہ پہلے تو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی آپ کو عجیب نہیں لگ رہے ان 3-4 دنوں سے؟ سوری لیکن مجھے آپ کا بھائی شروع سے ہی عجیب لگتا ہے۔ ثانیہ اس کے انداز پر مسکرائی تو بھوری آنکھوں کے کانچ چمکنے لگے۔ بھوری ہی بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہروں پر گر رہی تھی۔ سارنگ کا دل لمحے بھر کو ڈول سا گیا تھا۔ کیا ان کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے ہم گھر والے واقف نہیں ہیں؟ وہ پچھلے 1 مہینے سے بہت مختلف بیہیو کر رہے ہیں۔ سب گھر والے ان کے ایسے رویے پر حیران ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی اتنی کرخت اور طنزیہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ واقعی سارنگ کو پریشان اور الجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ حرم کے رویے میں تبدیلی کا احساس
شاید سب سے زیادہ ثانیہ کو ہی محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ اس سے مانوس تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر اسے نرمی سے دیکھا۔ کیا اس نے آپ کو کچھ ایسا کہا ہے جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اس کی سبز آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ ثانیہ کا دل اس کے ایسے استفسار پر پگھل ہی تو گیا تھا۔ اس کی توجہ اور نرمی نے اسے لمحے بھر کو قید کر لیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں۔ وہ ڈیڈ اور موم کو بہت برابر بولتے ہیں، وہ پہلے اتنے کڑوے نہیں تھے۔ سب ٹھیک ہے ثانیہ جی، آپ کا بھائی بس کچھ مسائل میں الجھا ہوا ہے آج کل۔ جیسے وہ ان مسائل کو حل کر لے گا تو جلد ہی پہلے والا حرم بن جائے گا۔ اس کی ایسی تبدیلی واقعی قابل غور ہے۔ ایسے کون سے مسائل ہیں بھائی کی؟ اور کچھ غلط تو نہیں کر رہے ڈیڈ کو بتائے بغیر؟ اس کی بھوری آنکھیں کھل گئی تھیں اور چہرے پر فکر سی چمکی تھی۔ سارنگ لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ آپ کا بھائی 9th گریڈ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کے ڈیڈ سے چھپ کر کوئی غلط کام کرے گا۔ بس کچھ پرابلمس ہیں، آپ اس کے ایسے رویوں کو ان مسائل کے دباؤ کا رد عمل سمجھ کر درگزر کیا کریں۔ ایسے کون سے پرابلمس ہیں؟ ثانیہ کی آواز اسے خوفزدہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ میرا مطلب کہ بزنس کے کچھ مسائل ہیں حرم کے، آپ کے ڈیڈ کے ساتھ۔ شاید وہ اسی لیے ایسا ایکٹ کر رہا ہے۔ میں بات کروں گا اس سے۔ کیا بات کریں گے آپ؟ معصومیت سے پوچھا تو سارنگ نے گہرا سانس لیا، ساتھ ہی ساتھ دل میں حرم کو داد بھی دی۔ اس سے ڈھنگ کے ساتھ ایک جھوٹ تک نہیں بولا جا رہا تھا، اور وہ ایسی ہزاروں باتیں جانے کیسے سنبھالتا تھا۔ ڈانٹوں گا اسے۔ آپ کی ڈانٹ سن لیتے ہیں وہ؟ ایسی ویسی؟ کالر کھڑے نہیں کیے تھے بس اس نے، باقی انداز ویسا ہی تھا۔ ثانیہ کے پریشان چہرے پر اگلے ہی پل پیاری سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ حیرت ہے، ڈیڈ کی ڈانٹ تو خاطر میں نہیں لاتے بھائی، آپ کی ڈانٹ کیسے سن لیتے ہیں؟ اور ابھی وہ جواباً اسے کچھ بتانے ہی لگا تھا کہ دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے اور ثانیہ نے ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں نازنین کھڑی تھی، مکمل سفید لباس میں ملبوس، خود کے گرد سفید سی نفیس شال لپیٹے، سیاہ بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے۔ اس کی آنکھیں ثانیہ کو دیکھ کر حیرت سے لمحے بھر کے لیے پھیلی تھی۔ نازنین آپ؟ ثانیہ تم یہاں؟ نازنین کے لبوں سے ادھورا سا سوال ادا ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کلینک میں پھیلی کنفیوژن زائل کرتا، دروازے کے اوپر لگی ایک بار پھر سے بج اٹھی۔ اب کیا آنے والا؟ زاویار تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں اور وہ نازنین کو دیکھ کر ٹہر گیا تھا۔ اس کی سوالیہ نگاہیں ثانیہ پر پھسلی اور پھر وہ وضاحت طلب نگاہوں سے سارنگ کی جانب دیکھنے لگا، اور ابھی سارنگ بدر نے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے کے اوپر لگی گھنٹی ایک بار پھر سے بجی۔ اب کے کلینک میں موجود ہر ذی روح نے پلٹ کر آنے والے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں حرم کھڑا تھا۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ کیا میں غلط وقت پر آ گیا ہوں؟ نہیں، بلکہ شاید میں، اس نے ہاتھ نیچے کر کے پوچھا تھا۔ سارنگ نے ضبط سے گہرا سانس لے کر برے منہ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ غلط جگہ پر آ گیا ہوں، اس نے یہ بات دانت کچکچا کر آہستہ سے بولی تھی، لیکن ثانیہ اسے سن چکی تھی، اور سنتے ہی وہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔